Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सहब और सुकर। सूफिया कराम के अल्फाज में सहब और सुकर भी हैं। गैबत के बाद एहसास की तरफ रजू सहब है, और जब किसी मजबूत कैफियत के वारिद होने से गैबत हो तो ये सुकर है। सुकर को एक लिहाज से गैबत पर बरतरी हासिल है। वो ये कि साहिब सुकर जब कामिल सुकर में ना हो तो कभी बस्त की हालत में होता है, और बाज़ औक़ात हालत सुकर में उसके दिल से अशिया के ख़तरात साकित हो जाते हैं, और ये हालत उस मसनूई सुकर वाले की है जिस पर कैफियत का विर्द कामिल नहीं होता और एहसास का दखल बाकी रहता है। और बाज़ औक़ात सुकर कामिल हो जाता है हत्ता कि उसे गैबत पर बरतरी हासिल होती है। बस बसा औक़ात साहिब सुकर की गैबत साहिब गैबत से ज़्यादा होती है। जब सुकर मजबूत हो, और कभी साहिब गैबत की गैबत साहिब सुकर से ज़्यादा होती है जब वो खुद साख्ता सुकर में हो और सुकर कामिल ना हो। और गैबत कभी इबादत के लिए मुफीद होती है क्योंकि उनके दिलों पर रग़बत और खौफ के असबाब और खौफ और उम्मीद के तकाज़ा करने वाले अमूर गालिब होते हैं। सुकर वजद वालों के लिए होता है। जब सूफ़ी के सामने जमाल इलाही मुनकशिफ होता है तो सुकर हासिल होता है, उसकी रूह पाक हो जाती है और दिल हैरान हो जाता है। इसी सिलसिले में ये अशार कहे गए हैं। मेरे कलाम से तेरा होश में आना पूरे का पूरा वसल है, और मेरी निगाहों से तेरा मस्त होना तेरे लिए शराब यानी शराब मोहब्बत पीने को जायज़ कर देता है। ना उसका पिलाने वाला उकताता है और ना पीने वाला उकताता है, क्योंकि ये तो निगाहों की शराब है जो अकल को मस्त कर देती है। उन्होंने ये शेर भी पढ़ा, लोग तो प्याले के दौर से मस्त हो गए और मेरी मस्ती साकी की वजह से थी। और ये शेर भी पढ़ा, मेरे लिए दो मस्तियां हैं और मेरे हम मजलिसों के लिए एक मस्ती है। ये ऐसी बात है जो सिर्फ मेरे साथ ख़ास है। और ये शेर भी पढ़ा, यहाँ दो मस्तियां हैं, इश्क की मस्ती और शराब की मस्ती। तो वो जवान जिसमें दो मस्तियां हों वो कब होश में आता है। जानना चाहे कि सहब यानी होश सकर यानी मस्ती की मुनासबत से होता है। जिसका सुकर हक़ के साथ है उसका सहब भी हक़ के साथ होगा, और जिसके सुकर में नफसानी लज़्ज़ात मिली हुई हों तो उसका सहब भी नफसानी लज़्ज़त से मिला होगा। और जो शख्स अपनी हालत पर हक़ पर हो वो अपने सुकर में महफूज होता है। सुकर और सहब में एक तरह के फ़र्क की तरफ इशारा पाया जाता है। और जब सुल्तान हकीकत की तरफ से कोई अलामत ज़ाहिर हो तो बंदे की सिफ्त फ़ना और मगलूब होना है। इसी मायने में इन लोगों ने ये शेर पढ़ा, जब शराब के सितारे की वजह से सुबह हो तो उसमें मस्त और होश वाला दोनों बराबर हैं। इरशाद खुदाबंदी है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कम व खर्रा मूसा साइकन। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया उसे पाश पाश कर दिया और मूसा गिरा बेहोश। आप अपनी रिसालत और जलालत के बावजूद बेहोश होकर गिर पड़े, और वो पहाड़ ठोस और मजबूत होने के बावजूद रेज़ा रेज़ा हो गया। बंदा हालत सुकर में अपने हाल का मुशाहिदा करता है और अपनी हालत सहब में इल्म का, मगर फ़र्क ये है कि हालत सुकर में वो अपनी कोशिश के दखल के बग़ैर महफूज होता है और हालत सहब में अपनी कोशिश से बचता है। और सहब और सुकर का मर्तबा ज़ौक़ और शर्ब के बाद आता है। सहब का मतलब होश और सुकर अदम होश है। ज़ौक़ और शुर्ब। सूफ़िया कराम के अल्फाज व इस्तिलाहात में ज़ौक़ और शुर्ब का लफ्ज़ भी है। इससे उनकी मुराद तजल्ली के वो समरात, कश्फ के वो नताइज और वो वारदात हैं जिन्हें ये लोग पाते हैं। चुनाचा पहला दर्जा ज़ौक़, फिर शुर्ब यानी पीना, और फिर रई का है। रई से मुराद शराबी है। जब इनके मामलात साफ़ होते हैं तो इनको ज़ौक़ के मायनी यानी कैफियत का ज़ौक़ हासिल होता है, और अपनी मंजिलों को पूरा करने के लिए शुर्ब ज़रूरी होता है, और दायमी विसाल उनके लिए रई का तकाज़ा करता है। बस साहिब ज़ौक़ मस्त होने की कोशिश करता है, साहिब शुर्ब मस्ती में होता है, और साहिब रई होता है तो चिल्लाता है। जिसकी मोहब्बत महफूज हो उसका शुर्ब दायमी होता है, और जब उसे ये सिफ्त दायमी तौर पर हासिल होती है तो शुर्ब सुकर पैदा नहीं करता। वो शख्स हक़ ताला के साथ बाहोश होता है और तमाम नफसानी ख्वाहिशात से फ़ानी हो जाता है, और वो किसी कैफियत के वारिद होने से मुतासिर नहीं होता।
اور نہ ہی اپنی موجود حالت سے متغیر ہوتا ہے۔ جس کا باطن صاف ہے اس کا شرب مقدر یعنی گدلا نہیں ہوتا، اور جس کی خوراک شرب ہو وہ اس سے صبر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ ان حضرات نے یہ شعر پڑھا: پیالہ تو ہمارے لیے گھٹی کی طرح ہے، جب تک ہم اسے نہ پئیں ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بھی پڑھا: مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو یاد کیا، کیا میں اسے بھول جاتا کہ اس بھولے ہوئے کو پھر یاد کرتا؟ میں نے محبت کا پیالہ بار بار پیا مگر نہ تو شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیر ہوا۔ دنیا کے سمندر پی جانے والا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہاں ایک شخص ہے جس نے محبت کا پیالہ پیا پھر اسے پیاس نہیں لگی، تو حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا: مجھے آپ کی حالت کی کمزوری پر تعجب ہوا، یہاں تو ایسا شخص ہے جو دنیا کے سمندر پی جانے کے بعد بھی منہ کھولے ہوئے اور زیادہ طلب کر رہا ہے۔ یہ بات جان لیں کہ قربت کے پیالے غیب سے ظاہر ہو رہے ہیں اور ان کا دور صرف آزاد منش لوگوں اور ان ارواح کے درمیان چلتا ہے جو اشیاء کی غلامی سے آزاد ہو چکی ہیں۔ محو اور اثبات۔ صوفیہ کرام کے درمیان جاری الفاظ میں محو اور اثبات کے الفاظ بھی ہیں۔ عادت کے اوصاف کو مٹا دینا محو ہے اور احکام عبادت کو قائم کرنا اثبات ہے۔ پس جو شخص اپنے احوال سے مذموم صفات کی نفی کرتا ہے اور ان کی جگہ قابل تعریف افعال اور احوال کو اختیار کرتا ہے وہ محو اور اثبات والا ہے۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی شیخ نے ایک شخص سے کہا: تم کس چیز کو محو کرتے ہو اور کس چیز کو ثابت؟ وہ شخص خاموش رہا۔ انہوں نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وقت محو اور اثبات ہے؟ کیونکہ جس شخص میں محو اور اثبات نہ ہو وہ معطل اور بیکار ہے۔ محو کی 3 قسمیں ہیں: ظاہر سے لغزش کو محو کرنا، دل سے غفلت کو محو کرنا، باطن سے بیماری کو دور کرنا۔ لغزش کو محو کرنے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے، غفلت کو محو کرنے سے منزلوں کا اثبات ہوتا ہے اور بیماری کو محو کرنے سے اللہ عز و جل سے وصل ثابت ہوتا ہے۔ یہی محو اور عبودیت کی شرط کا اثبات ہے۔ جہاں تک محو اور اثبات کی حقیقت کا تعلق ہے تو ان کا ظہور قدرت الہیہ سے ہوتا ہے۔ پس محو وہ ہے جس پر اللہ عز و جل پردہ ڈال دے اور اس کی نفی کر دے، اور اثبات وہ ہے جسے وہ ظاہر کر دے۔ محو اور اثبات دونوں کا انحصار مشیت یزدی پر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل عارفین کے دلوں سے غیر اللہ کے ذکر کو محو کر دیتا ہے اور مریدین کی زبانوں پر اپنے ذکر کو ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کا محو اور اثبات سے نوازنا ہر شخص کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ جسے اللہ عز و جل اپنے مشاہدے سے محو کر دیتا ہے اس کو اپنے حقائق کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اور جسے اللہ عز و جل نے اپنے ساتھ رہنے سے محو کر دیا اسے اغیار کے مشاہدے کی طرف لوٹا دیا اور اسے تفرقہ کی وادیوں میں پریشان حال کر دیا۔ تفرقہ کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آپ پریشان ہیں؟ ایک شخص نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو بھی میں ہوں، لیکن میں تو اس میں محو ہو چکا ہوں۔ محق کا درجہ محو سے بلند ہے، کیونکہ محو میں نشان باقی رہ جاتا ہے لیکن محق میں کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ صوفیہ کرام کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل انہیں مشاہدہ نفس سے بالکل محو کر دے، پھر ان کو محو کرنے کے بعد واپس اپنی حالت پر نہ لوٹائے۔ سطر اور تجلی۔ صوفیہ کرام کے درمیان جاری الفاظ میں سے سطر اور تجلی کے الفاظ بھی ہیں۔ عوام تو سطر کے پردے میں ہیں اور خواص دائمی تجلی میں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: ان اللہ اذا تجلی لشیء خاشع لہ، جب اللہ عز و جل کسی چیز پر تجلی ڈالتا ہے تو وہ اس کے سامنے عاجزی اور خشوع کرتی ہے۔ لہذا صاحب سر ہمیشہ اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے اور صاحب تجلی ہمیشہ اپنے خشوع کی صفت میں ہوتا ہے۔ سطر عوام کے لیے سزا ہے اور خواص کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ان کے سامنے جن امور کو کھولتا ہے اگر اللہ عز و جل ان پر پردہ نہ ڈالے تو یہ لوگ سلطان حقیقت کے سامنے فنا ہو جائیں، لیکن جس طرح وہ ان امور کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اسی طرح ان پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ میری محبت کی تاب کیسے لائے گا؟ منصور مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک فقیر عرب کے کسی قبیلے میں آیا تو ایک نوجوان نے اس کی مہمان نوازی کی۔ اس دوران جب وہ نوجوان اس فقیر کی خدمت میں مصروف تھا یکدم بے ہوش ہو گیا۔ فقیر نے اس کی حالت کے بارے
میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک چچا زاد ہے جس پر یہ عاشق ہے۔ وہ اس وقت اپنے خیمے میں جا رہی تھی۔ نوجوان نے اس کے دامن کے غبار کو دیکھ لیا تو بے ہوش ہو گیا۔ فقیر خیمے کے دروازے پر گیا اور کہا، میں ایک مسافر ہوں اور میرا تم پر کچھ حق ہے۔ میں اس نوجوان کی سفارش کرنے آیا ہوں، تم اس کی محبت کے حوالے سے اس پر رحم کرو۔ اس لڑکی نے کہا، سبحان اللہ، اے فقیر، کیا تیرا دل سلامت ہے؟ یہ میرے غبار دامن کے مشاہدے کی تاب نہیں لا سکا، میری محبت کی تاب کیسے لائے گا؟ عام صوفیہ کی زندگی تجلی میں اور ان کی آزمائش سطر میں ہوتی ہے، لیکن خاص صوفیہ کرام تیش و عیش کے درمیان ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان پر تجلی ہوتی ہے تو وہ تیش میں ہوتے ہیں، اور جب ان پر سطر ہوتا ہے تو حظ یعنی زندگی سے حصے کی طرف لوٹ آتے ہیں اور عیش میں ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اچانک کلام الہی سننے سے ان پر جو اثر مرتب ہو سکتا تھا، اس پر بعض ایسی چیزوں سے پردہ ڈال دیا جائے جن سے وہ مانوس تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے دل پر خفیف پردہ چھا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں دن میں 70 بار طلب مغفرت کرتا ہوں، اور یہ طلب مغفرت پردہ پوشی کی طلب ہے، کیونکہ غفر سطر کو کہتے ہیں۔ اسی سے غفر الثوب یعنی کپڑے سے ڈھانپنا اور مغفر یعنی لوہے کی ٹوپی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر پردہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ وجود حق کے ساتھ مخلوق کا باقی رہنا ناممکن ہے، اور حدیث شریف میں ہے، اور اگر وہ چہرے سے پردہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو جلا دیں جس پر اس کی نگاہ پڑے۔ محاضرہ، مکاشفہ اور مشاہدہ۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں۔ پہلے محاضرہ ہوتا ہے، اس کے بعد مکاشفہ اور پھر مشاہدہ۔ محاضرہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ یہ حضوری کبھی متواتر برہان کے ذریعے ہوتی ہے، اور ابھی بندہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے، اور اگرچہ وہ سلطان ذکر کے غلبے کی وجہ سے حاضر کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد مکاشفہ ہوتا ہے، اور یہ صوفی کا بیان کی صفت کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اس حالت میں وہ دلیل میں غور و فکر اور راستے کی تلاش کا محتاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے شکوک و شبہات کے اسباب سے پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ وہ مغیبات کے بیان کرنے میں حجاب میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مشاہدہ ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے آگے اس طرح ظاہر ہونا ہے کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ جب اسرار کا آسمان پردے کے بادل سے صاف ہوتا ہے تو شہود کا سورج شرف کے برج سے چمکتا ہے۔ اصل مشاہدہ وہ ہے جسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ وجود حق ہوگا تو تمہارا وجود مفقود ہو جائے گا۔ پس صاحب محاضرہ کا ربط و تعلق علامات کے ساتھ ہوتا ہے۔ صاحب مکاشفہ اپنی صفات کی وجہ سے بست میں، اور صاحب مشاہدہ ذاتی طور پر گرا پڑا ہوتا ہے۔ صاحب محاضرہ کی رہنمائی اس کی عقل کرتی ہے، صاحب مکاشفہ کا علم اسے قریب کرتا ہے، اور صاحب مشاہدہ کی معرفت اسے مٹا دیتی ہے۔ مشاہدہ کی تحقیق کے بارے میں جو کچھ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس پر کسی نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ان کے بیان کا مفہوم اس طرح ہے کہ مشاہدہ کی صورت میں صوفی کے دل پر لگاتار تجلی ہوتی ہے، اور درمیان میں کسی قسم کا انقطاع اور پردہ نہیں ہوتا۔ جس طرح مسلسل بجلی چمکنے کو فرض کر لیا جائے، بس جس طرح اندھیری رات میں بجلی لگاتار چمکے تو اس سے دل جیسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جب دل پر متواتر تجلی ہو تو اس صوفی کے لیے دن چڑھ آتا ہے اور رات باقی نہیں رہتی۔ ان حضرات نے یہ شعر پڑھا، تمہارے چہرے کی وجہ سے میری رات روشن ہے، حالانکہ اس کی تاریکی لوگوں میں چھائی ہوئی ہے، چنانچہ لوگ اندھیرے میں ہیں اور ہم دن کی روشنی میں ہیں۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک بندے کی ایک رگ بھی قائم ہو اس کے لیے مشاہدہ درست نہیں ہوتا، اور انہوں نے فرمایا جب صبح طلوع ہو جائے تو چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشاہدے میں تفرقہ کی طرف کچھ اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں باب مفاغلت میں عمل دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایسا خیال کرنے والے کو وہم ہوا، کیونکہ حق تعالیٰ کے ظہور میں مخلوق کو فنا ہوتی ہے، اور باب مفاعلہ ہر جگہ دو کے درمیان مشارکت کو نہیں چاہتا، جیسے سافر اس نے سفر کیا، تارک النال اس نے جوتا اوپر نیچے پہنا وغیرہ۔ ان حضرات نے یہ شعر پڑھے، جب صبح ہوئی تو اس کی روشنی نے اپنے انوار سے ستاروں کی روشنی کو پا لیا،
روشنی ان کو عشق کا پیالہ پلاتی ہے، اگر یہی آگ کو پلایا جاتا تو وہ فوراً بجھ جاتی۔ یہ پیالہ کیسا پیالہ ہے جو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، ان کو فنا کر دیتا ہے، انہیں اچک لیتا ہے اور باقی نہیں رکھتا۔ یہ وہ پیالہ ہے جو ان کا کچھ حصہ نہیں چھوڑتا بلکہ ان کو بالکل مٹا دیتا ہے، اور بشریت کے آثار میں سے شمع بھر بھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے کسی نے کہا، وہ چلے گئے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ لوائح، توالے اور لوامے۔ صوفیہ کرام کے الفاظ میں یہ درجہ بالا الفاظ بھی شامل ہیں۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان الفاظ کے معنی ملتے جلتے ہیں اور ان کے معنی میں کوئی بڑا فرق نہیں۔ یہ مبتدیوں کی صفات ہیں جو دل کے ساتھ ترقی کرتے ہیں، اور جب ان پر معرفت کا سورج چمکتا ہے تو یہ حالت باقی نہیں رہتی، لیکن اللہ عز و جل بر وقت ان کے دل کی خوراک پہنچاتا رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔ پس جب ان کے آسمان قلب پر نفسانی لذات کے بادلوں کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس حالت میں کشف کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور قربت کے نشانات چمک اٹھتے ہیں۔ اسی لیے وہ پردے کے زمانے میں اللہ عز و جل کی طرف اچانک آثار کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں۔ پس وہ شاعر کے اس قول کی طرح ہوتے ہیں، اے چمکنے والی بجلی، تو آسمان کے کس کنارے سے اٹھتی ہے؟ پس پہلے لوائح ہوتے ہیں، پھر لوامے اور اس کے بعد توالے۔ لوائح کی مثال بجلیوں جیسی ہے کہ جب تک چھپ نہ جائیں ظاہر نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی قائل نے کہا، 1 سال تک ہم جدا رہے، پس جب ملاقات ہوئی تو اس کا مجھے سلام کرنا رخصت ہونا تھا۔ نیز اسی سلسلے میں یہ اشعار ہیں، اے ملاقات کرنے والے، یہ کیا ملاقات ہوئی کہ گویا آگ لینے آئے تھے۔ وہ گھر کے دروازے سے جلدی جلدی گزر گیا، اگر گھر کے اندر آ جاتا تو کوئی حرج نہ تھا۔ لوامے لوائح سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کا زوال اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوامے 2 یا 3 وقت باقی رہتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہیں جس طرح ان لوگوں نے کہا، آنکھ رو رہی ہے کہ جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا، ابھی نگاہ اس کے چہرے کی آپ پر پڑی بھی نہ تھی کہ رکیب کی وجہ سے سیر ہونے سے پہلے ہی بدمزہ ہو گئی۔ جب چمک پیدا ہوتی ہے تو یہ تجھے تیری ذات سے منقطع کر کے اس کے ساتھ جمع کر دیتی ہے، لیکن اس کے دن کی روشنی اس وقت تک روشن نہیں ہوتی جب تک رات کے لشکر حملہ آور نہ ہوں۔ تو ان لوگوں کی حالت راحت اور نوحہ گری کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ یہ کشف اور سطر کے درمیان ہوتے ہیں، جس طرح ان حضرات نے فرمایا، پس رات ہمیں چادر کے فاضل یعنی بچے ہوئے دامن میں لپیٹ لیتی ہے اور صبح اپنی سنہری چادر اڑا دیتی ہے۔ توالے زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں، ان کا تسلط بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیر پا ہوتے ہیں۔ نیز یہ تاریکی کو زیادہ دور کرنے والے اور تہمت کی زیادہ نفی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں غروب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ نہ تو یہ زیادہ بلند ہوتے ہیں اور نہ زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے حصول کے اوقات جلد منقطع ہو جاتے ہیں اور ان کے غروب ہونے کے احوال لمبے لمبے دامن پھیلائے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیات، یہ معنی یعنی لوائح، لوامے اور توالے اپنی کیفیات کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض جب ختم ہوتے ہیں تو ان کا اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ جس طرح بجلی چمک کر ختم ہوتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل رات چلی آ رہی ہے، اور ان میں سے بعض کا اثر باقی رہتا ہے۔ اگر ان کا نشان زائل ہو جائے تو درد باقی رہتا ہے، اور اگر انوار غروب ہو جائیں تو ان کے آثار باقی رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص اس حالت کے غلبے کے مدھم ہو جانے کے بعد اس کی برکات کی روشنی میں زندہ رہتا ہے، اور اس کے دوبارہ آنے تک اس کے وقت کی امید لگی رہتی ہے اور اس کے دوبارہ آنے کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ اس کیفیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے جو اس کے حاصل ہونے سے پیدا ہوئی تھی۔ بوادہ اور ہجوم۔ صوفیہ کرام کے درمیان مروجہ الفاظ میں لفظ بوادہ اور ہجوم بھی ہے۔ بوادہ وہ کیفیت ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے یکایک گھبراہٹ کی شکل میں دل پر وارد ہوتی ہے، چاہے وہ خوشی کا سبب ہو یا غم کا۔ ہجوم وہ کیفیت ہے جو تمہارے تصنع کے بغیر قوت وقت سے دل پر وارد ہوتی ہے، اور وارد کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی انواع مختلف ہوتی ہیں۔ پس لوگوں میں بوادہ تغیر پیدا کرتی ہے اور حواجم ان کو پھیر دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض حال اور قوت کے اعتبار سے یکایک آنے والی حالت سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سادات وقت ہوتے ہیں، جس طرح کہا گیا ہے، زمانے کے مصائب ان کی طرف راہ نہیں پا سکتے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے امور کی باغ دوڑ ہے۔ تلوین و تکمین۔ صوفیہ کرام کے مابین جاری ہونے والے الفاظ میں لفظ تلوین اور تمکین بھی ہے۔ تلوین ارباب احوال کی صفت ہے اور تمکین اہل حقائق کی صفت ہے۔
جب تک صوفی راستے میں ہوتا ہے وہ صاحب تلوین ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتا ہے، وہ ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ مقام کوچ سے نکل کر اپنے مقام سر پر آ جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو صاحب تمکین ہو جاتا ہے۔ ان حضرات نے یہ شعر پڑھا: میں تمہاری محبت میں ایسی منزل میں اترا کہ دوسروں کی عقلیں وہاں اترنے سے پہلے حیران ہو گئی۔ صاحب تلوین ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور صاحب تمکین اپنے مقام تک پہنچتا ہے تو اس کا اتصال ہو جاتا ہے، اور اس کے اتصال کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے مکمل طور پر غافل رہتا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا، طالب طریقت کا سفر اپنی ذات کو پانے پر ختم ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی ذات کو پا لیتے ہیں تو انہیں وصال حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شیخ کا مقصد یہ ہے کہ طالب طریقت سے احکام بشریت دور ہو جاتے ہیں اور سلطان حقیقت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے کی یہ حالت دائمی ہو جائے تو وہ صاحب تمکین ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تلوین تھے، چنانچہ جب وہ کلام الہی کی سماعت سے واپس لوٹے تو انہیں اپنا چہرہ چھپانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تمکین تھے، جس طرح گئے اسی طرح واپس آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو مشاہدہ کیا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اچانک دیکھا تھا، اور عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا کی آزمائش ان عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی۔ اس کے باوجود اس میں بال برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہوا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں صاحب تمکین۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ بندے پر جو کیفیت وارد ہوتی ہے اس کے باعث تبدیلی دو باتوں میں سے ایک کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو وارد ہونے والی کیفیت کی قوت کی وجہ سے، یا اس کی کمزوری کے باعث، اور صاحب سکون کا سکون بھی دو باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی قوت کی وجہ سے یا اس پر وارد ہونے والی کیفیت کی وجہ سے۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تمکین کے دوام کے جواز میں قوم کے اصول کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس کے بارے میں بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی حالت پر باقی رہو جس پر تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ نیز اس لیے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اللہ عز و جل کے ہاں ایک وقت ہے جس میں میرے لیے کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص وقت کی خبر دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احوال کا دائمی ہونا جائز ہے، کیونکہ اہل حقائق ان وارد ہونے والی کیفیات یعنی توارق سے بالاتر ہیں، اور وہ جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے فرشتے مصافحہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی ناممکن بات پر موقوف قرار نہیں دیا، اور فرشتوں کا مصافحہ کرنا اس بات سے کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبتدیوں کے لیے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پر خوش ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی وقت، میرے لیے ایک وقت ہے، تو یہ سننے والے کی سمجھ کے مطابق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت حقیقت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ صوفی جب تک ترقی پذیر ہوتا ہے وہ صاحب تلوین ہوتا ہے، اس کے وصف کے بارے میں کمی زیادتی کا قول کیا جا سکتا ہے، اور جب احکام بشریت کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے صاحب تمکین بنا دیتا ہے، اس طرح کہ اسے نفس کی معلومات کی طرف نہ لوٹائے، پس وہ اپنے مقام اور استحقاق کے مطابق اپنے حال پر متمکن ہو جاتا ہے۔ پھر ہر لمحہ اللہ عز و جل کی طرف سے اسے جو تحائف حاصل ہوتے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، لہٰذا بندہ زیادتی کے وقت مطلباً رنگ بدلنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا رنگ بدلا جاتا ہے، اور اپنی اصل کے اعتبار سے وہ متمکن ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ کے لیے پہلی حالت سے اعلیٰ حالت پر متمکن ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر کی طرف ترقی کرتا ہے، کیونکہ ہر جنس میں قدرت الہیہ غیر محدود ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنے شاہد سے بالکل منقطع ہو چکا ہو اور اپنے احساسات کو ختم کر چکا ہو تو بشریت کی یقیناً ایک حد ہے، پس جب وہ اپنے امور، ذات اور احساس سے مٹ چکا ہو، اسی طرح تمام موجودات سے بے خبر ہو چکا ہو، پھر ہمیشہ اسی حالت غیبت پر رہے، تو یہ شخص حالت محو میں ہے، یہ حالت تمکین نہیں ہے، یہ تلوین ہے، نہ مقام اور نہ حال۔
پس جب تک وہ اس وصف سے موصوف ہوگا اسے نہ کوئی شرف حاصل ہوگا اور نہ احکام کا نفاذ ہوگا، البتہ یہ کہ اسے اس کے نفس اور احساس کی طرف لوٹایا جائے اور ان امور کی طرف پھیر دیا جائے جو اس کے اختیار کے بغیر محض بارگاہ خداوندی سے اس پر جاری ہوتے ہیں۔ اس قسم کا آدمی مخلوق کے خیال میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے اور حقیقت میں اپنے احوال کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا، اور اللہ عز و جل توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آج کی آڈیو تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ وہ ٹاپک تھوڑا لمبا تھا۔ پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔